तहरीक इंसाफ के हक में कर दिया है रिजर्व सीट्स का। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना चाहिए, खवातीन को उनकी सीटें देनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अडयाला के बाहर, कौमी असेंबली में एक बात कर रहा हूं कि इस मसाइल का हल इसमें है कि इस 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट करें और जो 184(3) की पिटीशन चीफ जस्टिस साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है उस पर आप एक जुडिशियल कमीशन बनाइए और इस इलेक्शन का ऑडिट कीजिए कि 8 फरवरी को कौम के मैंडेट पे किसने डाका डाला। बहुत शुक्रिया। अली भाई ये बता दीजिए, देखिए हुकूमत, देखिए इमरान खान साहब ने हमेशा मुज़ाकरात को वेलकम किया है, लेकिन उसमें मेरे भाई दो नुकात हैं, मीनिंगफुल हो और मैंडेट की वापसी, असीरान की रिहाई। लेकिन आप ही बताइए, आप ही इंसाफ कीजिए, एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करें और एक तरफ मेरे लीडर इमरान खान और हमारी जमात की सीनियर लीडरशिप पे आर्टिकल 6 और पार्टी पे पाबंदी की बात करें, बात कुछ जचती नहीं है। अली भाई ये बता दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी ने कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है और बुशरा बीबी को धक्के दिए गए हैं, ये बुशरा बीबी ने देखा है, क्या कहेंगे? देखिए आज मैं खान साहब से मिला हूं, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ है तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह यार। आप तो खिदमत कर रहे हैं, आप तो फ्री स्कूलों में किताबें दे रहे हैं, तो एक तरफ आप फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप टैक्सेस लगा। हमारे बच्चे पराई लड़ाई का ईंधन नहीं बनना चाहते। पिछले 40 साल से ये हो रहा है। बाजवड़ में जो हुआ, ममन में, वजीरिस्तान में, नॉर्थ साउथ, पाड़ा चिनार में, पेशावर वैली में, मर्दान में, हर जगह जहां भी खून गिरता है वो बेगुनाह पाकिस्तानी का गिरता है। यहां हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस दहशतगर्दी के अफरेद से लड़ने के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए पूरी कौम को एक होना होगा, इकट्ठा होना होगा। जहां जहां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा पाक फौज का या पुलिस का या किसी भी इदारे का कुछ सिपाही या जवान लड़ता है, वो अकेला नहीं है, कौम पीछे है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी जमात का बानी वो जेल में हो, बेगुनाह 350 दिन तकरीबन होने वाले हैं, बेगुनाह 300 दिनों से ज्यादा आप उसको जेल में डालें, उसकी पार्टी को तहस नहस कर दें, उसके लोगों को तलाशिल किया जाए और जुल्म बालाए जुल्म ये, सितम बालाए सितम ये कि ना सिर्फ ये बल्कि आप आर्टिकल 6 लगाओ, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाओ। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लगाओ। साबिक डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान को इज्जत दी इमरान खान साहब ने, डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया कासिम सूरी का, वहां से चेयरमैन सेनेट को कामयाब कराया खंजरानी साहब को। बजाय इसके कि बलोचिस्तान के जख्मों पे हम मरहम रखें, उसके एक सपूत पे आर्टिकल 6 लगाओ, इससे मुल्क मजबूत होगा। ये जो ये मशवरे शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, वो उनकी सियासत, उनकी जमात और उनकी पाकिस्तान में उनकी जितनी लेगेसी है उसके दुश्मन हैं, जो किसी सियासी हुकूमत को ये कहें कि अपनी सियासी जमात पे पाबंदी लगाओ। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके और तहरीक इंसाफ के बीच में 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम का गालिब मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए आज से यहां पे आज अडयाला से एक ही मैसेज है, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हो, अमन चाहते हो, अगर चाहते हो कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री मजबूत हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यहां अमन हो, खुशहाली हो, रोजगार हो, तो फिर आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मैं 27 जुलाई को पिछले साल जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से 7 बार गिरफ्तारी के बाद रिहा हुआ, मैंने पहली बात ये की थी साल पहले, और आज भी वो बात अडयाला में अपने लीडर से मिलने की बात कह रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं
پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ جتنی جلد اس بات کو سمجھ لو گے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا، یہاں استحکام آئے گا اور ملک آگے جائے گا۔ حاصل وصول یہ ہے، عمران خان کو باہر نکالو، اسیران کو باہر نکالو، تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ دو، یہ غدار کی باتیں بند کرو۔ اگر ملک سے باہر بھی کوئی پاکستانی بیٹھا ہے مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی، نظریے کا اختلاف ہوگا، لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غدار کہنے والے؟ پاکستان کی گلی اور کوچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غداری کے آپ بینر نہ لگائیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہوں، آپ ان کی بات تو سنیے، تو پاکستان واپس آنے کا موقع دیجیے، عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجیے۔ جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا جب تک عدالت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو، دیکھیے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غدار کہنا، کسی کو ملک دشمن کہنا۔ میرے لیڈر عمران خان کو، وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے غدار کہا، آپ نے ملک دشمن کہا، اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا، 300 دنوں سے جیل میں رکھا، آج وہ باعزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے۔ مجھے یہ بتائیں جس نے غدار کہا، جس نے ملک دشمن کہا، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرو سیٹس کا، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے، خواتین کو ان کی سیٹیں دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے۔ میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے باہر، اڈیالہ کے باہر، قومی اسمبلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کریں اور جو 184(3) کی پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں پڑی ہے اس پہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیے اور اس الیکشن کا آڈٹ کیجیے کہ 8 فروری کو قوم کے مینڈیٹ پہ کس نے ڈاکہ ڈالا۔ بہت شکریہ۔ یہ بتا دیجیے مذاکرات چاہیے، لیکن آپ کی طرف سے مذاکرات کی کوئی پیشکش یا کوئی معاملات؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے، لیکن اس میں میرے بھائی دو نکات ہیں، میننگ فل ہو اور مینڈیٹ کی واپسی، اسیران کی واپسی، اسیران کی رہائی۔ لیکن آپ ہی بتائیے، آپ ہی انصاف کیجئے، ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کی سینئر لیڈرشپ پہ آرٹیکل 6 اور پارٹی پہ پابندی کی بات کریں، بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ علی بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے اور بشرا بی بی کو دھکے دیے گئے ہیں، یہ بشرا بی بی نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج میں خان صاحب سے ملا ہوں، میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ یار۔ آپ تو خدمت کر رہے ہیں، آپ تو فری اسکولوں میں کتابیں دے رہے ہیں، تو ایک طرف آپ فری دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ ٹیکسز لگا۔ ہمارے بچے پرائی لڑائی کا ایندھن نہیں بننا چاہتے، پچھلے 40 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ باجوڑ میں جو ہوا، مومند میں، وزیرستان میں، نارتھ ساؤتھ، پاڑا چنار میں، پشاور ویلی میں، مردان میں، ہر جگہ جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے۔ یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشت گردی کے افراد سے لڑنے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا۔ جہاں جہاں دہشت گردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کوئی سپاہی یا جوان لڑتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، قوم پیچھے ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو، بے گناہ 350 دن تقریباً ہونے والے ہیں، بے گناہ 300 دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں، اس کی پارٹی کو تہس نہس کر دیں، اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے، اور ظلم بالائے ظلم یہ، ستم بالائے ستم یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ آرٹیکل 6 لگاؤ، عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف علی پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، سابق ڈپٹی اسپیکر بلوچستان کو عزت دی عمران خان صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دیا قاسم سوری کا،
وہاں سے چیئرمین سینٹ کو کامیاب کرایا فنزرانی صاحب کو. بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرہم رکھیں, اس کے ایک سپوت پہ آرٹیکل 6 لگاؤ, اس سے ملک مضبوط ہوگا. یہ جو یہ مشورے شہباز شریف صاحب کو دے رہے ہیں وہ ان کی سیاست, ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کی جتنی لیگیسی ہے اس کے دشمن ہیں, جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاؤ. تحریک انصاف پہ پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہیں. 25 کروڑ عوام کا غالب مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اس لیے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے. اگر ملک میں سٹیبلٹی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ ملک میں استحکام آئے, باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے, پاکستان کی انڈسٹری مضبوط ہو, لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو, یہاں امن ہو, خوشحالی ہو, روزگار ہو, تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا پڑے گا. میں 27 جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے 7 بار گرفتاری کے بعد رہا ہوا, میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے, اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کے بعد کہہ رہا ہوں, دوبارہ دوہرا رہا ہوں. پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جتنی جلد اس بات کو سمجھ لو گے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا, یہاں استحکام آئے گا اور ملک آگے جائے گا. حاصل وصول یہ ہے, عمران خان کو باہر نکالو, اسیران کو باہر نکالو, تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ دو, یہ غدار کی باتیں بند کرو. اگر ملک سے باہر بھی کوئی پاکستانی بیٹھا ہے, مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی, نظریے کا اختلاف ہوگا, لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غدار کہنے والے. پاکستان کی گلی اور کوچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غداری کے آپ بینر نہ لگائیں. ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہو, آپ ان کی بات تو سنیے, تو پاکستان واپس آنے کا موقع دیجیے, عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجیے. جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا, جب تک عدالت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو. دیکھیے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غدار کہنا, کسی کو ملک دشمن کہنا. میرے لیڈر عمران خان کو, وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے غدار کہا, آپ نے ملک دشمن کہا, اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا, 300 دنوں سے جیل میں رکھا, آج وہ باعزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے. مجھے یہ بتائیں, جس نے غدار کہا, جس نے ملک دشمن کہا, اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرو سیٹس کا, الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے. خواتین کو ان کی سیٹیں دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے. میں سپریم کورٹ کے باہر, اڈیالہ کے باہر, قومی اسمبلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کریں, اور جو 184(3) کی پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ پہ پڑی ہے, اس پہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیے اور اس الیکشن کا آڈٹ کیجیے کہ 8 فروری کو قوم کے مینڈیٹ پہ کس نے ڈاکہ ڈالا. بہت شکریہ. یہ بتا دیجیے استحکام کے لیے مذاکرات چاہیے, لیکن آپ کی طرف سے مذاکرات کی کوئی پیشکش یا کوئی معاملات؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے, لیکن اس میں میرے بھائی دو نکات ہیں. میننگ فل ہو اور مینڈیٹ کی ہوا ہے تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, جزاک اللہ یار. آپ تو خدمت کر رہے ہیں, آپ تو فری اسکولوں میں کتابیں دے رہے ہیں, تو ایک طرف آپ فری دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ ٹیکسز لگا. ہمارے بچے پرائی لڑائی کا ایندھن نہیں بننا چاہتے. پچھلے 40 سال سے یہ ہو رہا ہے. باجوڑ میں جو ہوا, ممن میں, وزیرستان, ہمارے بچے پرائی لڑائی کا ایندھن نہیں بننا چاہتے. پچھلے 40 سال سے یہ ہو رہا ہے. باجوڑ میں جو ہوا, ممن میں, وزیرستان میں, نارتھ ساؤتھ, پاڑا چنار میں, پشاور ویلی میں, مردان میں, ہر جگہ جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے. یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشت گردی کے افراد سے لڑنے کے لیے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا, اکٹھا ہونا ہوگا. جہاں دہشت گردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپاہی
یا جوان لڑتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، قوم پیچھے ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو؟ بے گناہ 350 دن تقریباً ہونے والے ہیں، بے گناہ 300 دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں، اس کی پارٹی کو تہس نہس کر دیں، اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے، اور ظلم بالائے ظلم یہ، ستم بالائے ستم یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ آرٹیکل 6 لگاؤ، عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف علوی پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، سابق ڈپٹی اسپیکر بلوچستان کو عزت دی عمران خان صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دیا قاسم سوری کا، وہاں سے چیئرمین سینٹ کو کامیاب کرایا گنجرانی صاحب کو، بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرہم رکھیں، اس کے ایک سپوت پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، اس سے ملک مضبوط ہوگا۔ یہ جو یہ مشورے شہباز شریف صاحب کو دے رہے ہیں وہ ان کی سیاست، ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کی جتنی لیگیسی ہے اس کے دشمن ہیں، جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاؤ۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہے، 25 کروڑ عوام کا غالب مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اس لیے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے، اگر ملک میں سٹیبلٹی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ملک میں استحکام آئے، باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کی انڈسٹری مضبوط ہو، لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو، یہاں امن ہو، خوشحالی ہو، روزگار ہو، تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔ میں 27 جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے 7 بار گرفتاری کے بعد رہا ہوا، میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے، اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کے بعد کہہ رہا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ جتنی جلد اس بات کو سمجھ لو گے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا، یہاں استحکام آئے گا اور ملک آگے جائے گا۔ حاصل وصول یہ ہے، عمران خان کو باہر نکالو، اسیران کو باہر نکالو، تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ دو، یہ غدار کی باتیں بند کرو۔ اگر ملک سے باہر بھی کوئی پاکستانی بیٹھا ہے مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی، نظریے کا اختلاف ہوگا، لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غدار کہنے والے؟ پاکستان کی گلی اور کوچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غداری کے آپ بینر نہ لگائیں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہوں، آپ ان کی بات تو سنیے، تو پاکستان واپس آنے کا موقع دیجیے، عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجیے۔ جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا، جب تک عدالت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو، دیکھیے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غدار کہنا، کسی کو ملک دشمن کہنا۔ میرے لیڈر عمران خان کو، وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے غدار کہا، آپ نے ملک دشمن کہا، اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا، 300 دنوں سے جیل میں رکھا، آج وہ باعزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے۔ مجھے یہ بتائیں، جس نے غدار کہا، جس نے ملک دشمن کہا، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرو سیٹس کا، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے، خواتین کو ان کی سیٹیں دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے۔ میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے باہر، اڈیالہ کے باہر، قومی اسمبلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کریں، اور جو 184(3) کی پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں پڑی ہے، اس پہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیے اور اس الیکشن کا آڈٹ کیجیے کہ 8 فروری کو قوم کے مینڈیٹ پہ کس نے ڈاکہ ڈالا۔ بہت شکریہ۔ علی بھائی یہ بتا دیجیے، استحکام کے لیے مذاکرات چاہیے، لیکن آپ کی طرف سے مذاکرات کی کوئی پیشکش یا کوئی معاملات؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے، لیکن اس میں میرے بھائی دو نکات ہیں، میننگ فل ہو اور مینڈیٹ کی واپسی، اسیران کی رہائی۔ لیکن آپ ہی بتائیے، آپ ہی انصاف کیجئے، ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کی سینئر لیڈرشپ پہ آرٹیکل 6 اور پارٹی پہ پابندی کی بات کریں، بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ ہمارے بچے پرائی لڑائی کا ایندھن نہیں بننا چاہتے،
पिछले 40 साल से ये हो रहा है। बाजवड़ में जो हुआ, ममन में, वजीरिस्तान में, नॉर्थ साउथ, पाड़ा चिनार में, पेशावर वैली में, मर्दान में, हर जगह जहां भी खून गिरता है वो बेगुनाह पाकिस्तानी का गिरता है। यहां हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस दहशतगर्दी के अफरेद से लड़ने के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए पूरी कौम को एक होना होगा, इकट्ठा होना होगा। जहां जहां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा पाक फौज का या पुलिस का या किसी भी इदारे का कुछ सिपाही या जवान लड़ता है, वो अकेला नहीं है, कौम पीछे है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी जमात का बानी वो जेल में हो, बेगुनाह 350 दिन तकरीबन होने वाले हैं, बेगुनाह 300 दिनों से ज्यादा आप उसको जेल में डालें, उसकी पार्टी को तहस नहस कर दें, उसके लोगों को गिरफ्तार किया जाए, खवातीन को पाबंद सलासिल किया जाए, और जुल्म बालाए जुल्म ये, सितम बालाए सितम ये कि ना सिर्फ ये बल्कि आप आर्टिकल 6 लगाओ, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाओ। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लगाओ। साबिक डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान को इज्जत दी इमरान खान साहब ने, डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया कासिम सूरी का, वहां से चेयरमैन सेनेट को कामयाब कराया खंजरानी साहब को। बजाय इसके कि बलोचिस्तान के जख्मों पे हम मरहम रखें, उसके एक सपूत पे आर्टिकल 6 लगाओ, इससे मुल्क मजबूत होगा। ये जो ये मशवरे शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, वो उनकी सियासत, उनकी जमात और उनकी पाकिस्तान में उनकी जितनी लेगेसी है उसके दुश्मन हैं, जो किसी सियासी हुकूमत को ये कहें कि अपनी सियासी जमात पे पाबंदी लगाओ। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके और तहरीक इंसाफ के बीच में 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम का गालिब मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए आज से यहां पे आज अडयाला से एक ही मैसेज है, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हो, अमन चाहते हो, अगर चाहते हो कि मुल्क में